बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद एक मुअज्ज़ा है, अल्लाह की किताब है। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। लोग पिछली कौमों के हवाले देकर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा करते थे कि फ़लाँ नबी ये मुअज्ज़ा लाए, फ़लाँ नबी का ये मुअज्ज़ा था, आप बताइए आप क्या लाए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे और कहते थे मैं ये लाया हूँ। मुअज्ज़ा अक़ल को आजिज़ कर देता है, बिल्कुल अक़ल बेबस हो जाती है वहाँ। यकीन करें ये किताब ऐसी है कि बड़ी अजीब किताब है, और जो अल्लाह का वक़ार न रखते हों और दीन को पूरी तरह समझ ना पाए हों, फ़हम ना रखते हों, या दुनिया की तरफ झुक पड़ें, तो ये किताब फिर उनको पटक पटक के मारती है। और जो अल्लाह की तरफ झुका हुआ दिल रखते हों, अल्लाह से आजिज़ी करें, आखिरत का उनको जन्नत का शौक़ हो, जहन्नम का खौफ हो, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी और सहाबाए किराम की पूरी ज़िंदगियाँ अपने सामने रखते हुए जब कुरान पढ़ेंगे तो फिर कुरान इनके सामने हदायत का दरवाज़ा खोलेगा। नहीं तो कितने हैं इसी कुरान को पेश कर रहे हैं आज दुनिया के अंदर, कितने इन मुसलमानों के मसलक पाए जाते हैं। सारे समझते हैं कि वो कुरान के मुताबिक हैं, उनका अकीदा कुरान के मुताबिक है, उनकी तबलीग कुरान के मुताबिक है, उनके अकायद और ईमान कुरान के मुताबिक है, और तबलीग भी उसकी कर रहे हैं। इसमें ये सारे लोग शामिल हैं, जितने भी फ़िरके पाए जाते हैं मुसलमानों के, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे भी लगाते हैं, और सारे दावा करते हैं कि हम कुरान के मुताबिक हैं। सारे सूफ़ी दावा करते रहे हैं कि हम कुरान को मानते हैं। उसके साथ साथ फिर वादतुल वजूद, वादतुल शुहूद और हुलूल के अक़ीदे भी रखते रहे हैं। बरेलवी कहते हैं हम किताबुल्लाह को मानते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा कहते हैं, उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं और हाज़िर नाज़िर मानते हैं, और साथ ही उनका दावा यह है कि हम कुरान को मानते हैं। देवबंदियों का यही आलम है, कहते हैं हम कुरान को मानते हैं। छोटे छोटे इनके मौलवी नहीं बल्कि बड़े बड़े उलमा, महमूदुल हसन जैसे जिन्होंने तफसीर की है, शबीर अहमद उस्मानी ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की, और कहते हैं कि अल्लाह के मकबूल बंदों को अगर वास्ता रहमत इलाही समझ कर पुकारा जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है, ये कुरान को मानते हैं। फिर अहले हदीस, सल्फ़ी, ये जितने भी हम्बली, ये भी कहते हैं हम तो मुआहिद हैं, हम तो कुरान को मानते हैं। तो इनका भी अकीदा है कि यहाँ से नहीं सुनते हैं नबी अलैहिस्सलाम, हाँ मदीने वाली कब्र में जाकर कब्र के ऊपर खड़े होकर पुकारो तो फिर सुनते हैं, फिर जवाब देते हैं। और दूर से पढ़ा जाए कि सलातो सलाम तो फरिश्ते लेके आते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को मदीने वाली कब्र में पहुंचा देते हैं, और कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यहाँ पर इसकी ज़िंदगी है। तो सिफर रहमान हूँ या जितने भी ये दूसरे हों, वाली इंजीनियर हो, इसी तरफ इशारा करते हैं। सारे कहते हैं हम कुरान को मानते हैं। और इसके अलावा एक और मसला जिसके ऊपर आज मैं ये बयान जारी कर रहा हूँ वो उजरत का मसला है। इसके ऊपर तो सबका इतफाक़ है, बाकियों में तो किसी का कोई इख्तलाफ है। जो बरेलवियों की शिरक है, हो सकता है देवबंदी वो कोई एक देवबंदी ना करता हो, तो सिफर रहमान राशिदी कितने बरेलवियों के, देवबंदियों के, तबलीगी जमात वालों के शिरक को वाज़े करते हैं, लेकिन साथ साथ उजरत के वो कायल हैं, और अहले हदीसों के शिरक और हम्बलियों के शिरक की वो दफा करते हैं। तो ये मसला है अल्लाह के बंदो, सारे इसी का तरह का अंदाज़ है सबका। आज जिस मौलवी का मैं आपके सामने एक चेहरा लाऊंगा और उसके बयान को सुने, और किस तरह अल्लाह की आयात को तोड़ मरोड़ के अपने इस उजरत को, इस हराम खोरी को, नाजायज़ इस ज़रिया माश को कुरान से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह वो कुरान की आयात का गलत मानी और मफ़हूम लोगों के सामने ला रहे हैं, वो मैं साथ साथ उसकी वजाहत करता जाऊँगा। और जिन आयात को बिल्कुल वो छुपा गए हैं और जिन हदीस को, उसका भी आपको जिक्र करूँगा, क्योंकि इन लोगों ने आधी बात बताई है और आधी बात छुपाई है। आधी बात सारे बताते हैं कि जिसने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें ज़रा बराबर शक करने वाला भी ईमान से खाली है। लेकिन साथ ये है कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, ज़ुबान इसकी जब गवाही दे तो दिल तस्दीक कर रहा हो, ये बुखारी लाए हैं। और साथ ही दूसरी बात यह है कि जिसने शिरक किया और उसी शिरक पर उसकी मौत आ गई
وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، وہ جہنم کی آگ میں گویا اتر گیا، یہ والی بات نہیں بتائی ان علماء نے۔ اور یہ والی ساری باتیں، الہ کا مسئلہ، معبود کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ اگر ظاہر کیا جائے تو پھر چوٹ پڑتی ہے پیٹ کے اوپر، معاش کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، یہ چوٹ یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور الہ کا مسئلہ چھپانے کی وجہ سے ان کو مفادات ملتے ہیں، ان کو مال ملتا ہے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو مولانا صاحب کہلاتے ہیں، لیکن ہوتے مال لانا صاحب ہے، مال لانا، بالکل مال کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ سورہ الاعراف کے اندر ایسے علماء جن کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا، مفتی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور وہ دنیا کی طرف جھک پڑے، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ ایسی مثال ہے کہ جس طرح کتے کو ددکارو تب بھی رال لٹکائے اور نہ ددکارو تب بھی اس کی رال ٹپکے، مال کی اس طرح محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے عالم دین۔ تو مالک فرماتا ہے ان کو یہ مثال بار بار بیان کرو تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں۔ اور سورہ الجمعہ کے اندر ایسے علماء جن کے اوپر بھاری ذمہ داری ڈالی گئی تھی دین کی، پھر وہ دنیا کی طرف جھکے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ آیات نہ ہوتی اور حدیث میں اس کی تشریح نہ ہوتی تو ان بڑے بڑے فریبکاروں کو پکڑنا کتنا مشکل تھا، اور عام عوام تو ابھی تک ان کو نہیں پکڑ رہے، ان کے ساتھ پیوستہ ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے بیانات کے اوپر سبحان اللہ کہتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق ہیں اور ہم قرآن کی دعوت دے رہے ہیں اور قرآنی آیات پیش کر رہے ہیں کہ تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے اور برائیوں سے روکے، اور جو ہے یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ سمجھ رہا شاید ان کی جماعت یہی کام کر رہی ہے۔ یہ آیت طاہر القادری بھی پڑھتے ہیں، طارق جمیل بھی پڑھتے ہیں، تقی عثمانی بھی پڑھتے ہیں، فضل الرحمان بھی پڑھتے ہیں، خلیل الرحمان بھی پڑھتے ہیں، اور محمد حنیف بھی پڑھتے رہے ہیں، منور سلطان بھی پڑھتے ہیں سارے، لیکن خود اس جماعت سے ہٹ گئے ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں۔ تو پہلے یہ آپ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید میں ساتھ ساتھ اور بعد میں بھی تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ میں تھوڑی قیمت مت خریدو، یہ الفاظ ہیں جن الفاظ سے بعض لوگ وہ قرآن مجید کی تعلیم دینے پر اجرت لینے کو حرام قرار دیتے ہیں، جمعے کے خطبے کی، امامت کی اور دینی کتاب و سنت کی تعلیم اور ترویج کی اجرت کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ان الفاظ سے یہ استدلال کرنا یہ سراسر قرآن مجید کی تحریف ہے۔ یہ قرآن مجید کو ماننا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی خالص تحریف ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن مجید، اور رب العالمین کی کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے سب سے پہلا مصدر اور سب سے بڑی اور سب سے سکے بند اور پکی چیز وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو ہم کتاب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت خریدو، ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن مجید اللہ کے فضل سے ہمیں بتائے گا، ان آیتوں کا مطلب خود وضاحت کرے گا، جس سے بعض لوگوں یہ مفتی صاحب ہیں جی، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب ہیں، اور یہ قرآن کی ان آیات کو اجرت کے حق میں ابھی پیش کر رہے ہیں، ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ ذرا ان کا بیان ذرا ڈاؤن لوڈ ہونا رک گیا ہے، تو میں ان کا ذرا بیچ میں آپ کو بتا دوں، ان کا تھوڑا تعارف کرا دوں۔ یہ مفتی ہیں، یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو مفتی بننے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کو تروڑ مروڑ کر پیش کریں اور اللہ کی کتاب کو معنی مفہوم اس کی بدلی کر دیں، اس کی تعریف کریں۔ تو اصل میں تعریف خود کر رہے ہیں، معنی مفہوم بدلی کر رہے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کی معلومات کے لیے 28 آیتیں ہیں قرآن کی، اسی طرح مختلف انداز سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جو
دنیاوی مفادات حاصل کر کے ان کو غلط فتوے دیتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو ان کو چھپاتے ہیں اور اس کے بعد دنیاوی مفادات سمیٹتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اسی وجہ سے 28 آیتوں کے بعد نبی علیہ السلام کی احادیث کا بھی ایک ذخیرہ ہے۔ اس حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن ولا تقلوا بہ، قرآن کو پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بنانا، اس کو کھانے پینے کا ذریعہ نہ بنانا۔ پھر نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، بتاؤ اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ پھر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جو گزری ہے اس میں کبھی نبی علیہ السلام نے اس کی تنخواہ نہیں لی، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں اس کی کوئی تم سے اجرت مانگوں تو وہ تمہیں ہی مبارک ہے، میں تم سے مال نہیں مانگتا ہوں۔ ہر نبی نے دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو اس انداز سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن علماء کا کیا کہنا، یہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے علاوہ جو امام الموحدین کہے سمجھے جاتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے الہدایہ کے اندر، اور الہدایہ وہ ان کی کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر یہ مفتی نہیں بن سکتے۔ تو مفتی صاحب شاید وہ فتویٰ بھی وہاں بھول گئے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذان دینے کے اوپر اجرت لینا، امامت کرانے کے اوپر اجرت لینا، اور قرآن و حدیث پڑھانے کے اوپر اس کی اجرت وصول کر لینا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ان کے دونوں شاگردوں امام محمد اور ابو یوسف نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا کہ اس طرح حرام ہے جس طرح یہ بازاری عورت پیسے لیتی ہے جسم فروش، تو اس طرح یہ حرام ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں، لیکن مولوی صاحب ان آیات کو اور حدیث کو جس طرح تروڑ مروڑیں گے، آپ ذرا خود اپنے سنیں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں مزید تبصرہ بھی کروں گا۔ رب العالمین کے حکموں کو چھپا کر، اللہ رب العالمین کی آیات کو چھپا کر جو ہے لوگوں سے پیسے وصول کرنا، یہ مطلب ہے اس کا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو یہ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 اور 175۔ اب یہ ذرا سننا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ رب العالمین نے کتاب سے نازل کی ہے، کتاب سے اتاری ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور وہ خریدتے ہیں بِهِ، یہ ہی کی ضمیر ان الذین یکتمون ما انزل اللہ ہے، وہ اس اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کو چھپا کر لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان پر حرام کیا ہے، ان کو روکا ہے جن چیزوں سے، ان کو ان سے چھپا کر، کہ اللہ نے تو کوئی ایسی چیز نازل ہی نہیں کی کہ جس سے تمہاری خواہشات پر زد پڑے اور تمہاری خواہشات جو ہے نا ان کو غلط قرار دیا جائے اور روکا جا سکے، ایسی وہ آیات کو چھپاتے ہیں، اور چھپا کر ان کو بتاتے ہیں جو تمہاری خواہشات کہتی ہیں، جو تم کر رہے ہو بالکل صحیح اور ٹھیک کر رہے ہو، تو وہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ تفسیر ہے اس کی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے کتاب سے نازل کیا اور وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے۔ تو یہ مقصد میرا محل شاہد ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، بِهِ کہا ہے اللہ نے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور ما انزل اللہ کو چھپا کر، اس کو چھپا کر وہ تھوڑی قیمت خریدتے ہیں۔
تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ سخت ترین وعید نازل فرمائی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بدبختوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا اور عذاب کو بخشش کے بدلے میں خرید لیا، پس کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں جہنم کی آگ پر۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے حکموں کو، رب العالمین کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے غلط خواہشات اور ان کے غلط کاموں پر ان کو ہلاشری دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ٹھیک کر رہے ہو، تمہیں روکنے والی کتاب و سنت میں کوئی شے نہیں ہے، تم ڈٹے رہو اس بات پر، یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمایا ہے۔ اچھا، دوسری آیت۔ مولوی صاحب رکو ذرا، یہاں زور ہے اس آیت کے اندر کہ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے نازل کی ہے، اور وہ چیز چھپانے کی وجہ سے ان کو یہ مفادات ملتے ہیں۔ تو یہی بات تو میں نے کہی ہے کہ الہ کا مسئلہ قرآن کا بنیادی مسئلہ ہے۔ پورے قرآن کی جو تفسیر ہے وہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام انبیاء توحید کی دعوت دینے آئے، رد شرک کرنے آئے، تو اس مسئلے کو چھپانے کی وجہ سے عوام خوش ہوتی ہے۔ تو بتاؤ، اگر اس مسئلے کو ذرا کھول کے بیان کریں تو ان مولویوں کو کوئی اجرت دے گا؟ ذرا بیان کریں نا یہ بریلوی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، گنبد بنانا، ان کی پوجا پاٹ کرنا، ان کی تصویریں بنانا یہ حرام ہے، شرک ہے، اور یہ جو 11ویں کھاتے ہو، محرم کی جو سبیل لگتی ہے، حسن حسین کے شربت بانٹتے ہو، پیتے ہو، نبی علیہ السلام کی 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو خوشیاں مناتے ہو، کیک کاٹتے ہو، بے ایمانو، تو یہ ذرا کھول کے بیان کرو گے نا، پھر میں دیکھوں گا تمہیں کتنی اجرت دیں گے، کتنی تنخواہ دیں گے۔ یہ مسئلہ توحید کا مسئلہ، ایمان خالص کا مسئلہ، ذرا بتاؤ نا ان کو، عوام کو، کہ یہ تعویذ گنڈا شرک ہے، یہ جمہوریت کا نظام ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں کتنی یہ تنخواہ دیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کو چھپانے کی وجہ سے، اس کو دبانے کی وجہ سے ان کو یہ اجرت ملتی ہے، اور سارا معاملہ ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہلا شیری کہتے ہیں کہ بالکل تم ٹھیک جا رہے ہو، یہ 11ویں کھاتے رہو، کھاتے رہو، کھاؤ کھاؤ، کچھ نہیں۔ یہاں بحرین میں بھی ایک دفعہ مسجد کے اندر، کتنی بڑی مسجد کے اندر، یہ 10 محرم کو کھچڑا وہ تقسیم کرنے آئے اور نمازیوں کو، یعنی باہر نکلنے والوں کو کھلا رہے تھے، اور مصری عالم دین تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ شرک کر رہا ہے، کرا رہا ہے، تو کہتا ہے معافی مشکل، معافی مشکل، عقل عقل، تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے ہلا شیری کرنا کسی کو۔ اگر امام مولوی صاحب منع کر دیتے تو کون ان کو تنخواہ دیتا؟ بتائیے۔ ایک مرتبہ اس نے مسجد کے اندر خطبے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو سود ہے یہ حرام ہے، یہ شراب یہاں نہیں ہونی چاہیے، تو اگلا جمعہ پڑھنے پر پابندی لگ گئی تھی حضرت صاحب کی، کیونکہ انہی چیزوں کو چھپانے، اور پھر معافیاں مانگ کے دوبارہ بحال کرائی تھی اس نے اپنی یہ پوسٹ اور یہ تنخواہ اور سیلری، کیونکہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے ان کی پیٹ کے اوپر لات پڑتی ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کو جو پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو یہ اپنے حق میں پیش کر رہا ہے کہ ہم جو اجرت لے رہے ہیں بالکل صحیح لے رہے ہیں۔ یہ تو دوسروں کے لیے جو پیسے لے کے رشوت لے لیتے ہیں، بھائی رشوت یہاں پورے دین کی بات ہو رہی ہے، اس مسئلے کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کو جو چھپاتا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے سارے انسانیت کے لیے، وہ یہی مسئلہ ہے، الہ کا مسئلہ، اس کو یہ چھپاتے ہیں۔ اور سنیے حضرت صاحب کو۔ تو اسی حوالے سے یہ ہے سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے، چوتھا پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ بھی اس کی خوب تفسیر کر رہی ہے کھول کر یہ آیت بھی۔ فرمایا اور جب اللہ رب العالمین نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے لیا جو کتاب دیے گئے تھے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بھی ضرور اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے۔ جو اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کو ضرور بھی ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پہلے انہوں نے اللہ سے اس بات پر پختہ وعدہ کر لیا
فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر اپنی دنیاوی خواہشات کی خاطر، اپنے پیٹ کی آگ کو بھرنے، اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنے کی خاطر، پھر انہوں نے نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ سے کیے ہوئے پختہ وعدے کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھپا کر، لوگوں کے سامنے بیان نہ کر کے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، خریدا انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. تو اس آیت سے بھی اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے قرآن مجید سے. قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین کی تفسیر سے بڑی تفسیر اور سچی تفسیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیتوں کو چھپانا اور اس سے لوگوں سے اس کے بدلے میں پیسے وصول کرنا، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے. ہاں، لوگوں سے رشوت لے کر غلط فتوے دینا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، جو لوگوں سے پیسے وصول کر کے غلط فتوے دیتے ہیں لوگوں کو، اور جو حق چھپا کر، کتاب و سنت کے نصوص کو چھپا کر، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو، احکام کو چھپا کر جو لوگوں سے حاصل کرتے ہیں دنیا کا مال اور متاع اور ساز و سامان، وہ سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں. اس کا تعلق قرآن مجید کی تعلیم یا جمعہ پڑھانے سے یا اللہ کتاب و سنت کو فروغ دینے کے عمل سے اجرت لینے کے ساتھ سرے سے ہے ہی نہیں ہے. یہ آیتوں کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ مسئلہ ہی سرے سے الگ ہے. اچھا، یہ دیکھیے وہ مسئلہ بالکل یہ معاملہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، بعض آیات کی تفسیر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی تفسیر سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے. اور آپ نے اگر غور فرمایا ہو کہ ان آیات کے اندر بھی بالکل وہی بات بیان ہو رہی ہے جو سورہ البقرہ میں بیان ہو رہی ہے، کہ ان چیزوں کو نہیں چھپانا ہے. تم سے عہد لیا گیا تھا ایمان، عقیدے، توحید کی بات کو نہیں چھپانا ہے، اور انہوں نے اس کو چھپا کے کس طرح ان کے اندر شرک و کفر لے آئے تھے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور اس آخری امت نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا ذات کا ٹکڑا اور حصہ مانتے ہیں. صوفیوں نے کیا کچھ نہیں مانا ہے. تو بتاؤ یہ عہد کی پابندی ہوئی ہے کہ کھول کھول کے تم نے بیان کیا ہے یا چھپایا ہے اس کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کی ہے محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی نے، اور آج دن تک تقی عثمانی اور طارق جمیل اور فضل الرحمان اسی تفسیر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اشرف علی تھانوی اور گنگوئی اور سارے کے سارے، کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو بتاؤ یہ مسئلہ دبایا ہے یا مسئلہ کھول کے بیان کیا ہے؟ تو اس طرح انہوں نے اللہ کی بات کو دبایا ہے، اور اس کے بدلے میں یہ مفادات حاصل کیے ہیں جو ان کو پوری ان کے عوام اور حکومت تک ان کو اپنا علماء اور پتہ نہیں رویت الہلال کمیٹی کے صدر اور شریعت کورٹ کے اور چیف جسٹس تک ان کو پہنچا دیا. عزت جو دنیاوی مفادات انہوں نے سمیٹے، یہ دین کی وجہ سے سمیٹے ہیں اور مسئلہ چھپانے کی وجہ سے سمیٹے ہیں. اگر یہ مسئلہ آج بھی کھول کے بیان کر دیں، اپنے تقی عثمانی تو بھی زندہ ہیں، اب آج یہ مسئلہ اگر کھول کے بیان کر دیں کہ محمود الحسن نے یہ شرک لکھا ہے، شبیر احمد عثمانی نے کفر لکھا ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گا تمہیں کتنے مدرسوں کے اندر ان کو درس دینے دیا جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا. اسی طرح فضل الرحمان صاحب ذرا کہیں نا کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ جمہوری نظام، یہ مشرکانہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، تو کس طرح ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو یہ دیکھیے اتنا کچھ چھپاتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں یہ قرآن کی نصوص اور نص کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، قرآن کی نص کے انکاری ہیں، اور کہتے ہیں قرآن کی نص یہ نہیں ہے. یہ حضرت صاحب خود ہی نص لگتے ہیں ہمیں. تو آگے سنیے. قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا، جمعہ پڑھا کے اجرت لینا، نمازیں پڑھا کے اجرت لینا، کتاب و سنت کی تعلیم دے کے اجرت لینا، وہ تو نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ ترین عمل ہے. اور اس کے لیے یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اذان کے پیسے لینا، امامت کے پیسے لینا، تعلیم قرآن کی لینا، اجرت لینا، یہ اعلیٰ ترین عمل ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اب بتائیے بھی کس کی بات مانی جائے؟ یہ کیا، یہ دنیا کے سارے مفتی جتنے بھی ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ سارے مانتے بھی اس چیز کو. اگر اس کو کہا جائے، اسی مولوی کو کہا جائے، مولوی عابد کو، مفتی کو، کہ تم بڑے عالم دین ہو یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین ہے، یہ کہے گا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین ہے. تو بھائی پھر کیوں نہیں بات مانتے ہو؟ تم تو بالکل الٹ و ضد کر رہے ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے
اور سچے لفظ موجود ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ہیں۔ آپ نے فرمایا انا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھا کر، اس کی تعلیم دے کر، اس کو لوگوں سے سنا کر، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا کر، لوگوں کی تربیت کر کے ان کو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، شرک و بدعت سے، خرافات سے بچا کر صراط مستقیم پر چلا کر جو تم اجرت لیتے ہو، یہ سب سے زیادہ حق چیز ہے کہ تم اس پر اجرت لو۔ یہ تو نہایت عمدہ چیز ہے، نہایت اچھی چیز ہے۔ مفتی عابد صاحب کی ایک اور کتمان حق اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس واقعے کو بیان نہ کرنا جس واقعے کے اوپر نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جس موقع کے اوپر وہ کی ہے وہ اسی موقع کے اوپر رہنے دیجیے۔ وہ اگر مولوی صاحب بیان کر دیں، مفتی صاحب، تو ان کا سارا کھیل ہی ختم ہو جائے۔ وہ ایک خاص موقع تھا جب نبی علیہ السلام نے بھیجا کچھ لوگوں کو تبلیغ دین کے لیے، اور دور دراز علاقے ہوتے تھے، آج کل کی طرح ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس دور میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے قوموں کے کہ تمہارے لوگ ہماری طرف آئیں گے، ہم ان کی ضیافت کریں گے، ہمارے تمہاری طرف جائیں گے، تم ہمارے ان لوگوں کی ضیافت کرنا۔ تو جب یہ تبلیغ کے لیے گئے تو ان لوگوں نے سخت برا منایا، ایک بستی والوں نے، اور نفرت سے نکال دیا اپنے اس گاؤں سے، بات بھی نہیں سنی ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان سے، ان کے سردار کو کسی بچھو سے یا زہریلی چیز سے ڈسوایا، اور وہ اس نے چیخو پکار جب نکالی ہے تو دوڑے ہیں لوگ ادھر ادھر کہ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، اس بچھو کے کانٹے کا علاج ہو۔ تو ان کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں بات نہیں سنی، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا ہے، اور اب کہتے ہو کہ اس کا علاج جا کے ہم کریں؟ ہرگز نہیں کریں گے جب تک تم ہمیں کھانا نہیں کھلاؤ، کیونکہ بھوک کا وقت تھا، اضطراری کیفیت تھی۔ اس نے کہا کھانا بھی کھلائیں گے، اس کے زیادہ اور انعام بھی دیں گے، تم آؤ جلدی کرو، سردار صاحب چیخ رہے۔ تو پھر وہ ایک صحابی کہتے میں گیا وہاں اور سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس میں ساری دعوت ہے پوری طرح، جو وہ بات نہیں سننا چاہ رہے تھے وہ بھی سننی پڑی، درد جو ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر اس طرح تھوک دیا، اس جگہ کے اوپر، اور انہوں نے ضیافت بھی بڑی زبردست کی، اور 30 بکریاں مزید انعام کے طور کے اوپر دی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا تردد ہوا کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ کس چیز کی، اور یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ چلے نبی علیہ السلام جب تک اس کے بارے میں ہمیں بتاتے نہیں، ہم ان کو تصرف نہیں لیتے ہیں، چلو لے جاتے ہیں وہاں۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو یہ پوچھا تمہیں کیسے پتا یہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، یہ نہیں، اللہ کی کلام کو پڑھ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بالکل تمہارے لیے جائز ہیں، اور اس میں سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپس میں بانٹو، اور پھر بھی کہا گیا کہ میرا ایسا بھی نکالو اس میں سے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اس واقعے کو اور اس بخاری کی اس جو ہیڈنگ بندہ ہے اس کو آج کی 5 وقتہ نماز پڑھانے کے اوپر، 5 وقتہ اذان دینے کے اوپر فٹ کر دینا، یہ مولوی صاحب کی چالاکی ضرور ہے، لیکن معمولی فہم رکھنے والا معاملہ بھی بندہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ اجرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک خاص واقعہ ہے، اضطراری کیفیت کا معاملہ ہے، اور وہ ایک کافر سے معاملہ کیا گیا تھا۔ تو یہ تو جن کو نمازیں پڑھاتے ہیں کیا ان کو کیا سمجھتے ہیں پھر یہ؟ اور کیا مولوی صاحب یہ جو بھی عوام ان کو پیسے دیتی ہے سارے مقتدیوں میں بانٹتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں مولوی صاحب، نہیں، تمہاری بات بنائے نہیں بن رہی ہے۔ مولوی صاحب کی اور سنو ذرا۔ اجرت جس پر لی جا سکتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجرت دلوائی ہے۔ صحیح بخاری میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی مفصل حدیث موجود ہے کتاب النکاح کے اندر۔ جب ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے اپنے نکاح میں اپنی زوجیت میں لے لیجئے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ تو کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی، آپ نے جواب نہیں دیا، اس نے سمجھا کہ آپ کو اس وقت ضرورت نہیں ہے، وہ جانے لگی۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس خاتون سے میرا نکاح کر دیجئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے کہا مہر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ حدیث لمبی ہے، یقیناً اکثر بھائیوں نے یہ سنی ہوئی ہے، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس حدیث کا اس لیے میں اشارہ موضوع کر رہا نہیں ہے ہوں۔ نا، تو اس موضوع نے نہیں کہا ہے، یہ میرے پھر پاس کیوں ایک بیان کر چادر رہے ہے، ہیں؟ آدھی اس کو دے دوں گا آدھی خود لے لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کے کام کی رہے گی نہ تیرے کام کی رہے گی، جاؤ کوئی چیز ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ گیا،
گھر سے ڈھونڈ کے آیا، کچھ اس کو نہیں ملا، کہنے لگا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی ہی ملتی ہے تو وہ لے آؤ۔ پھر گیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی تک کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تجھے قرآن مجید کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ صورتیں اس کو یاد کروا دینا، اذهب فقد انکحتکھا بما معک من القرآن، یہ جو قرآن کی تعلیم پر اجرت ہے نا، یہ اسی مزدوری کے بدلے میں میں نے اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو کوئی اجرت دلوائی ہے، حق مہر دینا فرض ہے، یہ نکاح کا حصہ ہے، شرط ہے نکاح میں حق مہر، حکم دیا اللہ رب دیکھیں یہ مولوی صاحب کا گویا آخری تیر تھا جو انہوں نے پھینکا ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ ایک ایسے صحابی کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی اور ایک چادر تھی۔ تو بتائیے اس کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو قرآن کی فلاں فلاں صورتیں جب اس نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان صورتوں کے بدلے یا اس کو سکھا دینا جو بھی، تو میں تمہارا نکاح اس سے کر دیتا ہوں۔ ذرا غور کریں، یہ بھی ایک بہت زبردست اور خاص واقعہ، ایک عورت اپنے آپ کو ہبا کرنے آئی ہے، یہ واحد واقعہ ہے پوری اس اسلامی تاریخ کے اندر۔ اور اس نے اپنے آپ کو چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے جب اپنے آپ کو پیش کیا نکاح کے لیے، اب نبی علیہ السلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کی پہلے بھی شادیاں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے شرم سے بہت ہی زیادہ شرم و حیا والے تھے نبی علیہ السلام، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب عورت کا ایک مسئلہ تھا، وہ تو بیٹھ گئی، اپنے آپ کو وقف کر چکی تھی۔ تو اس صحابی نے جب کہا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو مجھے ضرورت ہے نکاح کی میرے ساتھ، اب وہ اصل میں آ چکی تھی ایک قسم کے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد اس کی اس قرآنی صورتوں، اس کی دین اور ایمان کی اہمیت کی وجہ سے، تاکہ اس میں بھی ایک لوگ قرآن کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اس میں انشاءاللہ ان کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ اس کا نکاح، جو اپنا حق مہر پہلے ہی گویا بخش چکی تھی، اس سے دستبردار ہو چکی تھی، تو اس کا معاملہ ہے۔ تو کیا یہ نماز پڑھانے کے یہ سارے مقتدیوں کے یہ نکاح پڑھا رہے ہیں یا نمازیں پڑھا رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ مولوی صاحب بنتا ہی نہیں۔ کیا مولوی صاحب ایسے ہیں کہ جن کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ اللہ کے بندوں، جن کے پلازے ہیں، جن کے پاس پجیرو گاڑیاں ہیں، جن کے پاس پرادو ہیں، وہ بھی دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں۔ یہاں شیخ معاذ ہمارے ادھر بحرین میں تھے، شروع میں ذرا کمزور پوزیشن تھی تو وہ لیتے تھے اجرت، تو جب ہمارے ایک ساتھی نے ان کو منع کیا اور یہ اس کو کہا یہ حرام ہے، تو کہتے ہاں ہے تو حرام، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے، جب میری نوکری لگے گی یا میری کوئی جاب وغیرہ یا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں یہ چھوڑ دوں گا یہ حرام۔ یقین کریں آج اس کے ٹریلے چلتے ہیں، اتنا بڑا کاروباری ہے لیکن برابر اجرت لے رہا ہے، برابر دین کے اوپر کھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایسے نشے ہیں ان کو، یہ جو قرآن اور حدیث کی ان ساری چیزوں کو اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو بالکل جو قرآن اور حدیث کے صحیح مطابق ہے، امام المحدین ہے، اب اس چیز کو مانا جائے یا مولوی صاحب کی فریب کاریوں کو مانا جائے، تو میرے بھائیوں غور کرو کس طرح انہوں نے دین کو بدلی کر دیا ہے۔ سارے ہیں، ایک ان کی چالاکی ضرور ہے اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی سجدہ تعظیمی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، محمد حنیف مفسر نکلا، اس نے اپنی دعوت القرآن کے اندر اندازہ لگائی ہے، اس نے سجدہ تعظیمی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، شرک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ مردوں کے سننے کا عقیدہ اہل حدیث اندازہ سماع موتا جو شرک کی جڑ ہے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انبیاء کو قبروں کے اندر زندہ قرآن کے ثابت، صوفی سارے وحدت الوجود وحدت الشہود قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندازہ لگے۔ ڈاکٹر اسرار جیسے مفکر، انہوں نے اس وحدت الوجود کو سورہ الحشر کی ان آیتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سارے لگے ہوئے ہیں، کوئی بادشاہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے، کوئی پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے، اور کوئی بے حق فلاں بے حرمت فلاں کو بھی مفتی صاحب علامہ صاحب قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شرک نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ سب کا معاملہ ہے اللہ کے بندوں، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اگر ان کی باتیں مانو گے تو یاد رکھنا قرآن کا انکار لازم آئے گا تمہارے اوپر، عقیدے کی خرابی بھی لازم آئے گی، اور اجرت کا معاملہ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر اس کو کچھ صحیح کہتا ہے تو پھر شریعت سازی ہے، شرک ہے پھر یہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، بالکل ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے۔
لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے یہ علماء ہیں، یہ اس آواز کو پھر دبا دیتے ہیں اور تھپکی دیتے ہیں کہ بھائیو تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو اور اجرت لے رہے ہو، بالکل صحیح لے رہے ہو، آگے جا کے اور بھی تمہیں ملے گا، جب آگے پہنچو گے تو پتہ چلے گا نا، وہاں سارا بیلنس شیٹ جب آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی کہ یہ نیکیاں کی، یہ روزے رکھے، یہ نمازیں پڑھائیں، یہ تلاوت کی، یہ تعلیم دی، یہ حافظ بنائے، کہا ہاں ٹھیک ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے، بتاؤ وہ جو رجسٹر اب نکالو، وہ جو جس پر تنخواہ پر تم دستخط کر کے تنخواہ لیتے تھے، تمہارے بینک اکاؤنٹ میں جو تنخواہ آتی تھی وہ کتنی، تو وہ سارا بیلنس کر کے جب تمہارے اوپر وہاں کفر و شرک پھیلانے کا اور دین کی دعوت روکنے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مذاق اڑانے کا جب لیبل تمہارے اوپر لگے گا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، چیخو گے، چلاؤ گے اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے مقتدیوں کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر، جب تمہیں تپایا جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ تم نے کیا اختیار کیا تھا، اللہ کی مغفرت اور رحمت کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی اور ضلالت اور گمراہی کو تم نے اختیار کیا تھا اور پھر قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ وقت آنے والا ہے اللہ کے بندو، اگر جہنم میں جانے کا شوق ہے تو مولوی صاحب کی باتوں کو مانتے رہو، تالیاں بجاتے رہو، ان کو اجرت دیتے رہو، ان کو تنخواہیں دیتے رہو، ان سانپوں اور بچھوؤں کو پالتے رہو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہی ڈسیں گے تمہارے عقیدے خراب کر کے، جب تمہیں ہمیشہ کی آگ میں لے جائیں گے، پھر اس وقت ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے کہ یا اللہ ان پر دوہری لعنت بھیج، کبھی کہو گے یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمارے سامنے لا، ان کو پاؤں کے نیچے مسل دیں گے، اور اس وقت وہ آگے سے تمہیں کہیں گے مولوی صاحب کہ ہمیں کہ ہمارے اوپر اتنا غصہ کیوں ہوتے ہو، تم بھی تو ایمان عقیدے کی طرف آنے والے نہیں تھے، ہم نے تمہیں صرف بلایا تھا، ہمارا زور نہیں تھا تمہارے اوپر، تو اس وقت کیا بنے گی؟ اللہ کے بندو غور کرو، وہ منظر سامنے رکھو اور ان سے جان چھڑاؤ، ان فرقوں سے نکلو، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، سارے کے سارے اسلام خوری کے اندر مشترک ہیں اور عقیدے بھی سب کے خراب ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کہا ہے، میں وہ آیت بھی نہ سنا دوں مولوی صاحب کو، اس کی تعویل کیا کرو گے؟ مالک فرماتا ہے ان کثیر من الاحبار ورہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اکثریت ہے ان کی، تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بتاؤ یہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے، یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے ایمان خالص کی، اور یہ رکاوٹ ہیں راستے میں۔ تو اللہ کے بندو غور کرو۔ آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھو صحابہ کرام کتنے گزرے، بتاؤ ان کی کتنی تنخواہیں تھیں، اور بلال رضی اللہ عنہ پوری زندگی اذان دیتے رہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی جو لوگ اذانیں دیتے تھے، ان کی کتنی تنخواہیں تھیں بتاؤ، کسی جھوٹی روایت میں پیش کر دو۔ اور باقی یہ ایک اور بات بھی آگے لائے ہیں چونکہ کلپ لمبا ہو جائے، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جو وہ بیت المال سے لیا تھا، وہ جو کیا نام ہے امور سلطنت ہوتے ہیں، امور سلطنت چلانے کے، وہ نماز پڑھانے کے نہیں تھے، وہ امور سلطنت چلانے کے انتہائی ایک مزدور کی مزدوری جتنی ہوتی ہے اتنا انہوں نے اپنا وہ رکھوایا تھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے مولوی صاحب مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئے تھے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہ میرا فلاں وہ مکان بیچ کے جتنا بیت المال سے ٹوٹل کرو اور سارا واپس کر دینا۔ تو کیا کوئی ایسا علماء ہے کہ جس نے پوری زندگی تنخواہیں لیں اور وصیت کر کے جائے میری ساری تنخواہیں واپس کر دینا مسجد کمیٹی کو؟ کبھی ہوا ایسے؟ وہ تو حق سمجھ کے کھاتے ہو، تو نہ ان کی مثالیں پیش کرو۔ پھر تاریخی واقعات کبھی لاتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے مقرر کیے تھے مولویوں کے، ہرگز نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مولوی نہیں تھے، دوسری بات وہ وظیفے سب کے تھے، امہات المومنین کے بھی تھے، بچوں کے، عورتوں کے، بدری صحابہ کے، سب کے تھے، اور جب ختم ہوئے سب کے ختم ہوئے۔ بیت المال اتنا زیادہ تھا، وہ وظیفہ تھا، سوشل سیکیورٹی تھی، وہ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں تھی حضرت صاحب، اور نہ ہی وہ اذان دینے کی اجرت تھی۔ یہ جو اجرت کا ایک پورا، پھر کہتے ہیں کھائیں کہاں سے؟ عوام کہتے ہیں کھائیں کہاں سے؟ بھائی اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین کتنے معاش کے ذریعے گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ مولویوں نے جو اپنا ایک پروگرام سیٹ کیا، اسکیجول بنایا، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے اپنی اس حرام خوری کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لہٰذا بالکل ان کی باتوں میں نہ ہو، یقین کرو یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔